अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब लोग? सेफ रह रहे होंगे इस क्वारंटीन के उसमें, और इसी वजह से जो है हमारी वन वे इंटरेक्शन हो रही है। और इस कोर्स का आपके मास कम्युनिकेशन के 301 का जो कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसका जो है हम पहला सेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला सेशन जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है। हमारे टोटल 16 सेशंस होंगे, और 16 सेशंस में हम शुरू से हमारा जो भी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन जो डिस्कस हुआ है, आप लोगों के पास भी पहले से उसकी फाइल मौजूद है। आप उसमें से ही हम फॉलो करेंगे और पूरा कोर्स जो है उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। आपके इस इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी है क्या, उससे हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक कर लें कि सोशियोलॉजी आया कहाँ से। सोशियोलॉजी जो है वो, उसका जो बैकग्राउंड है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जाकर उसकी बात मिलती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो दौर है वो, शायद आपने वर्ड सुना हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, नहीं भी सुना हो तो भी मैं बता देती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया था, और वो रेवोल्यूशन का नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए दिया जाता है कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फौरन बाद आया था। यानी कि जब इंडस्ट्रीज ने जगह ले ली मैनुअल वर्क की, एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट होकर जाना शुरू हो गए इंडस्ट्रियल की तरफ, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जो हैं वो चली गई। और जॉब जाने की वजह से क्या हुआ कि गुर्बत बढ़ गई, पावर्टी में इजाफा हो गया। जब पावर्टी में ज़्यादा इजाफा हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गरीब लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, और जो अमीर थे वो और अमीर होते गए। तो रिच पीपल वर गेटिंग रिचर and poor people were getting poorer. तो पॉवर्टी और अपर क्लास और लोअर क्लास दो का एक बड़ा वो गैप हो गया, जिसके अंदर लोअर क्लास में से कुछ लोग ने जो है वो रिबेल किया, बगावत की और रेवोल्यूशन लेकर आए। और वो रेवोल्यूशन का जो दौर था वो नया नया था, ज़ाहिर थे लोग जो जिनके पास तालीम थी वही तालीम जो थी उनको काम आई, और जिनके पास तालीम नहीं थी वो इसके अंदर पीछे रह गए। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी का क्या काम है, इसके लिए मैं आपको सोशियोलॉजी के जो फादर हैं, पायनियर हैं, ऑगस्ट कॉम, उनके बारे में बताऊंगी कि वो असल में इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की पैदावार है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये पैदा हुए, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ तो रखते थे, लेकिन उनकी एक सिस्टर थी और इनके फादर जो है वो क्लर्जी थे। उनके फादर और उस ज़माने के हालात जो इस तरह थे, उसके अंदर जो है वो हेल्थ के इश्यूज भी उस ज़माने के थे। और वो हेल्थ के इश्यूज में क्या हुआ कि इनकी मदर बीमार हो गई और इनकी बहन बीमार हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनकम थी वो इनकी हेल्थ की तरफ चली गई। और ये हुआ कि हेल्थ की वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया गया, या उनको जो इनकी तालीम जो थी इनको डिसकंटिन्यू कर दिया। ही वॉज बेसिकली मैथमेटिशियन थे। तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि मैं तो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स है, बिकॉज वो इंटेलिजेंट भी थे बहुत ज़्यादा, और मैथ्स में उनकी वो भी थी, हाई IQ लेवल था इनका। तो उनको ये लगा कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। कुछ अर्से तक तो ये बिटर रहे, लेकिन इसके बाद जब थोड़ा सा उन्होंने आसपास देखा तो उनको ख्याल आया कि सिर्फ उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके साथ भी यही सेम चीज़ जो है वो हो रही है। अब यहाँ पर मसला मसला क्या हुआ, यहाँ पर मसला ये हुआ कि इन्होंने देखना शुरू किया कि क्या हालात हैं। उनको कुछ पता चला, और ये जो नज़र आया बात वही आई कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो एजुकेशन से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जो तालीम से ज़्यादा भी अहमियत रखते हैं, जिसमें हेल्थ के मसले। और आज आपके पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है कि हम आज यहाँ बैठे हुए जो सेशन रिकॉर्ड करा रहे हैं, वो सबसे बड़ा पेंडेमिक और वो हेल्थ का इशू है, जिसकी वजह से हम हर काम को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। तो यही चीज़ वहाँ उस ज़माने में जो है वो उनको फेस करनी पड़ी, और उन्होंने फिर ख्याल किया और उनके दिमाग में ये बात आई कि मैथ्स तो बहुत, उसकी वैल्यू तो नहीं अगर इंसान ही नहीं है। तो इंसानों का मसले हल करने के लिए कोई ऐसा डिसिप्लिन, कोई ऐसा मजमून होना चाहिए जो
ان کو ان کے مسائل کو حل کر سکتے، ان کے مسائل کو اسٹڈی کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ڈسکورس لکھا اور ڈسکورس کو چھپوایا. ڈسکورس کا نام تھا سوشل پالیٹی. یہ جو آپ کے سلائڈ ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. تو سوشل پالیٹی کا مطلب ہے، پالیٹی از اے فرینچ ورڈ، اس کا مطلب ہے فرینچ میں اس کا مطلب ہے پالیسی. تو سوشل پالیسی کے حساب سے انہوں نے کہا سوشل پالیسی ہونی چاہیے. تو انہوں نے جب اخبار میں وہ ان کا نیوز پیپر میں آیا تو ایک اور شخص تھے، انہوں نے ان پر کاپی رائٹ کا اور پلیجرزم کا کہا کہ یہ پالیسی اور سوشل پالیٹی میں لکھ چکا ہوں. تو انہوں نے جو ہے اس ڈسپلن کا جو نیا نام دیا، جو آپ کی پہلی سلائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہی ورڈ ہے کہ انہوں نے 2 ورڈز لیے. ایک لیٹن ورڈ لیا جس کا نام تھا سوشس، اس کا میننگ ہے کمپینین، اور ایک گریک ورڈ لیا لوگوس، اس کا مطلب ہے نالج. اس طرح انہوں نے سوشس اینڈ لوگوس سے ملا کر ایک ورڈ جنریٹ کیا، اس کو دیا انہوں نے سوشیولوجی. اس طرح سے جو ہے سوشیولوجی ٹرمنالوجی پڑھی 1838 میں پہلی دفعہ آگسٹ کام کی طرف سے. تو آگسٹ کام جو ہے وہ سوشیولوجی کے فادر کہلاتے ہیں. یہ ویسٹرن ورلڈ کے ہیں فادر، لیکن دنیا میں آپ کو صرف آگسٹ کام کا نام ملے گا. اور میری سلائڈ میں نے لکھا ہے کہ اسلامک ورلڈ کے فادر سوشیولوجی کے ابن خلدون ہیں. تو یہ تو تضاد ہو گیا. اب یہ کانفلکٹ کیوں ہے اس کا میں تھوڑا سا جلدی سے بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ کیوں ڈفرینس ہے. اچھا، یہ ڈفرینس اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1376 میں ایک کتاب لکھی تھی ابن خلدون نے. ابن خلدون نے کتاب لکھی تھی کتاب العبر کے نام سے. یہ جو ہے وہ ایک مقدمہ تھا. مقدمہ انہوں نے لکھا، ہسٹورین تھے، بہت بڑے ہسٹورین تھے اور مختلف جگہوں پر یہ جو ہے ٹریول بھی کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے یہ جو ہے کہیں آج اگر ہم کاؤنٹ کریں 1376 اور آج جو ہم 21st سینچری میں ہیں تو یہ اب سوچیں کہ 21st سینچری یہ تو بہت سارے سال ہو گئے، لیکن جو فرسٹ ٹائم جو ہم 1838 میں آگسٹ کام نے جو کوائن کیا تھا ورڈ، تو اگر 1838 اور 1376 کے درمیان آپ جو ہے فاصلہ کریں تو کم از کم 400 سے زیادہ سال، یعنی 4 صدیاں یا 4 سینچریز سے ابو کا جو ہے وہ فاصلہ آپ کو نظر آتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ 4 سینچریز تک جو ہے وہ کیوں اتنی خاموشی تھی. بیسکلی یہ تھا کہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں اس کا ڈسپلن کا نام علم العمران رکھا اور اس کی بہت ڈیٹیل دی. وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے آج دنیا کی مختلف زبانوں میں، اور آپ کو اسٹیٹ بینک کی لائبریری میں اس کے 27 والیومز انگلش میں اور پرشین اور عربک میں بھی مل جائیں گے. لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کیونکہ کوئی ترقی نہیں تھی، ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ڈسپلن پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. اور انہوں نے یہ باتیں جو کی وہ کتابوں کی حد تک رہ گئی، یہ یونیورسٹی لیول تک نہیں آئی، ایجوکیشن لیول تک نہیں آئی، اس لیے ابن خلدون کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. لیکن جب آگسٹ کام 500 سال 400-500 سال کے اندر جب آگسٹ کام نے یہ والا آئیڈیا جو دیا سوشل ڈسپلن سوشیولوجی کو پڑھنے کا، سوشیولوجی کا دیا آئیڈیا، تو اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹیز بن چکی تھی، یونیورسٹیز میں تعلیم دی جا رہی تھی اور بہت ساری بڑی بڑی یونیورسٹیز موجود تھیں. اور فرانس، برٹن یعنی لنڈن یا انگلینڈ اور یو ایس اے، ان کا آپس میں جو ہے یورپ میں سارے یہ آ جاتے ہیں، سارے ممالک آ جاتے ہیں، امریکہ کا، ان کا آپس میں لٹرلی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسچینج ہوتا رہتا تھا. ان کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ نیا ڈسپلن کیا آیا، نئی کتاب کس نے لکھی، نئی چیز کس نے لی. اس طرح سے جو ہے وہ ابن خلدون مشہور ہوئے. یہ تو الگ بات تھی کہ جب بھی ابن خلدون آگسٹ کام مشہور ہوئے. آگسٹ کام جو ہے اتنے جب مشہور ہو کے جب اسلامی ورلڈ میں آئے اور اسلامی ورلڈ میں ترقی کرنا شروع کی، اور پھر پتہ چلا کہ یہ آلریڈی ڈسپلن تو ابن خلدون نے پہلے سے دیا تھا، لیکن وہ صرف کتابوں کی زینت بنا رہا 500 سال تک، جس کی وجہ سے ابن خلدون کو جو ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں، ویسٹرن ورلڈ میں فادر نہیں مانا جا سکتا. اور میرے بھی کانسیپٹ کے حساب سے یہ جو ہے وہ نہیں مانی جا سکتی بات. اس کے لیے اگر آپ آرگیو کرنا چاہیں تو میں ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ الیگزینڈر دا گریٹ، سب کو پتہ ہے کہ کون ہے الیگزینڈر دا گریٹ، جو ہے وہ سکندر اعظم ہے. سکندر اعظم جب چھوٹے سے بچے تھے تو وہ ظاہر ہائیلی انٹیلیجنٹ بچہ تھا. اس کے فادر بادشاہ تھے اور انہوں نے اپنے انوینٹر کو بلایا اور انوینٹر کو بلا کے کہا کہ تم ایسا کھلونا بناؤ، ایسا ٹوائے انوینٹ کرو میرے بیٹے کے لیے جس سے میرا بیٹا کھیلے اور وہ بور نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت جلدی بور ہو جاتا تھا.
تو اب کیا کیا جائے, تو انہوں نے ایک ایسی چھوٹی سی بوٹ بنائی جو مشین سے چلتی تھی. ظاہر بات اس کو پیٹرول وغیرہ نہیں تھا, لیکن وہ کچھ خاص فیول سے چلتی تھی. انہوں نے بڑا سا جو ہے تالاب بنایا, ٹب, وہ ٹب آج کل جو ہم کہتے ہیں ٹب ہے, لیکن وہ بڑا سا تالاب بنایا جس میں وہ جو ہے شپ کو اور چھوٹی سی بوٹ کو چلایا کرتے. انجن دریافت ہو گیا تھا اتنے عرصے پہلے. آج اس انوینٹر کو کوئی نہیں پہچانتا. اس انوینٹر کو کیوں نہیں پہچانتا؟ کیونکہ وہ انجن ایک بچے کے کھیلنے کے لیے بنایا گیا, اور وہ بچہ جب اس سے بور ہو گیا اور بڑا ہو گیا تو وہ انجن جو ہے وہ کچرے میں چلا گیا. لیکن آج سب ان کو جانتے ہیں, جو جہاز جس نے باقاعدہ پانی کے اندر ان کا انجن چلا, اور آج دنیا میں لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک سمندر یعنی 7 سمندر پار آرام سے جو ہے اس انجن کے ذریعے, اس پروپیلر کے ذریعے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو نالج جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں گے تو وہ نالج کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے کام نہ ہو. ٹھیک ہے, چلے ہم اس بحث کو ہم کسی اس میں رکھیں گے. ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ فادر آف سوشیولوجی کا جو پورا نام ہے وہ آگسٹ کامٹ ہے. وہ آگسٹ کامٹ, ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ 5 نیم ہے اس کا. آگسٹ میری فرانسس زیویئر کامٹ ان کا پورا نام ہے. یہ سوشیولوجی کا ورڈ 1838 میں کوائن ہوا, اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی ری آرگنائزیشن آف سوسائٹی میں دیا گیا. میں نے آپ کو بتا دیا 1838 کا مطلب ہے 19 سینچری, اور یہ فرینچ ریولوشن کا میں ذکر, انڈسٹریل ریولوشن کا ذکر میں کر چکی پہلے سے. اس کے اوریجن کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا وہاں پر جو انقلاب جو آیا وہ یہی تھا کہ سوشیولوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس اس وقت کرایا گیا جب اس کی بہت ضرورت تھی. ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں کہ سوشیولوجی ہے کیا. آج سوشیولوجی کا جو ہے سب سے بڑا رول آپ کو نظر آئے گا کہ آج جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی, فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, تو سوشیولوجی اس کو بہت ڈفرینٹ نظروں سے دیکھے گا, اور ہم اس کو آگے جا کر بھی کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے. ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اوریجنلی اولڈ ٹائمس کے حوالے سے جو ہمارے پچھلے سال تک کے جو ریویوز ہیں یا ویوز ہیں, اس حوالے سے سوشیولوجی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا کہتی ہے, اور اٹس اسٹل دیئر. وہ ڈیفینیشن چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی مختلف گروپس میں, گروہوں میں رہتے ہیں. جو سوشیولوجی ہے وہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے, اور یہ ایسی اسٹڈی ہے جو انسانوں کی ریلیشن شپ کو, انسانوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ایز اے ممبر آف سوسائٹی دیکھتی ہے, یا گروپ کا حصہ ہے ہم اس میں دیکھتی ہے, یا ہم کسی انسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دیکھتی ہے. تو ایک ایسا ڈسپلن جو سائنس ہے, اور جو انسانوں کی تعلق اور انسانوں کی درمیان جو بین العمل ہے, انٹریکشن ہے, اس کی بات کرتا ہے ایز اے ممبر آف سوسائٹی. تو یہاں پر جو ہے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی فیملی میں ہوں اور کسی بھی کمیونٹی میں ہوں تو وہاں پر ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو گلوبل کمیونٹی جو پینڈیمک کے اندر ہم لوگ کی ریلیشن شپ ہوئی ہے, چاہے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے, لیکن انٹریکشن اور ریلیشن شپ کے کانسیپٹ جو ہے چینج ضرور ہوئے ہیں لیکن موجود ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب ایک فیملی میں ہوتے ہیں تو ہم ماں بھی ہیں, باپ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بہن بھی ہیں, ہم بیٹا بھی ہیں, ہم بیٹی بھی ہیں, ہم انکل بھی ہیں, ہم آنٹس بھی ہیں, ہم نیسز بھی ہیں, ہم نیفیوز بھی ہیں, ہم بہت سارے رشتوں میں ہیں. اور ہر رشتے کے اندر ہماری جو بات چیت ہے وہ الگ انداز سے ہوتی ہے. جیسے اگر ہم ماں کا رول ادا کر رہے ہیں تو بالکل الگ انداز سے بات چیت کریں گے. اگر ہم بہن کا رول ادا کر رہے ہیں تو بالکل الگ انداز سے بات کریں گے. ہم جب بیٹی بن جائیں گے تو ہم الگ انداز سے بات کریں گے. اسی طرح باپ, بھائی اور بیٹا جب بات کرے گا تو وہ ایک ہی شخص جو ہے وہ 3 الگ الگ انداز سے بات کرے گا. جب اپنی ماں سے بات کرے گا تو وہ بالکل الگ انداز سے اس کا آسپیکٹ ہوگا. جب وہ اپنی وائف سے بات کرے گا تو بالکل الگ انداز ہوگا, اور جب اپنی بیٹے یا بیٹی سے بات کرے گا, ایز اے فادر بات کرے گا, تو وہ بالکل الگ انداز سے وہ بات کرے گا. تو انٹریکشن اور ریلیشن شپ, جیسے ریلیشن شپ چینج, انٹریکشن بھی چینج. اب وہ شخص جو ہے وہ اس فیملی کا حصہ ہے, لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے, وہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے, ایک سٹیزن بن جاتا ہے. اب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ وہ جس گروپ میں کام کرتا ہے, چاہے وہ اپنا بزنس کرتا ہو,
چاہے وہ کہیں جاب کرتا ہو یا کہیں نوکری کرتا ہو, وہاں پر بھی وہ لوگ ہیں, اور اگر بزنس کرتا ہے تو اس کے انڈر میں لوگ ہیں. دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ایک انڈیویجول شخص ایک پورے گروپ میں رہتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے, کس طرح سے بات چیت کرتا ہے, اس کی کیا تعلقات ہیں. تو بیسکلی سوشیولوجی جو ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومن ریلیشن شپ کی اور انٹریکشن کی. اچھا, دوسری اس کی ڈیفینیشن بہت ساری ہیں اس کی, اور وہ ڈیفینیشن اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے پائنیئر کیا تھا, جن لوگوں نے جو ہے وہ ڈسپلن بنانے میں کنٹریبیوشن کیا تھا, ہم کنٹریبیوشن بھی آگے تھوڑا سا دیکھیں گے, کنٹریبیوشن کیا تھا, وہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے کانسیپٹ سے ڈیفینیشن دی ہے. دوسری ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومن بیہیویئر کی. ریلیشن شپ کی میں بات کر چکی, اس لیے میں دوسری ڈیفینیشن آ رہی ہوں کہ دو ڈیفینیشن بیہیویئر کی تھی, سوری ریلیشن شپ کی تھی, تو ہیومن بیہیویئر کی بات کرتے ہیں. ہیومن بیہیویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگین والی بات ہے کہ اچھا سائنٹیفک اسٹڈی کا میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ سائنٹیفک اسٹڈی کو ہم پروو کریں گے آگے جا کے, ایک ایکٹیویٹی جو ہے میں آؤٹ لائن کروں گی کہ کس طرح سے جو ہے سوشیولوجی سائنس ہے یا کوئی بھی سوشل سائنس کیوں ہے. تو ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ سوسائٹی کا وہ کس قسم کا ہے, وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے بیہیو ہم کس طرح کرتے ہیں. چلیں اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر اس پینڈیمک میں, جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیف ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, اسٹے سیف رہنا ہے, ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کو فالو کرنا ہے, بٹ ہمارا بیہیویئر اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ پہلے سے اپنے خاص انداز میں اتنے سیٹ ہو چکے ہیں, ہم اتنے کمفرٹیبل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم انکانشیسلی اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ریزسٹنس کے جو ہے مختلف جواز پیدا کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ فیٹ کو یا قسمت کو رو رہا ہے, کوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے آنا ہے, جو آنا ہے وہ ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, ہم ٹھیک رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں آتی ہے بیماری تو آ جائے, ہم لوگ جو ہے امیون ہو جائیں گے. مختلف پرسپیکٹیو ہیں, کیونکہ ہر ایک کی اپ برنگنگ الگ الگ ہوئی ہے, ہر ایک کا انداز سوچنے کا الگ الگ ہے, اور جب سوچنے کا انداز الگ الگ ہوگا تو بیہیویئر بھی الگ ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہی بیہیویئر امریکہ کی ایگزامپل لیں تو وہاں پر 1,25,000 مینس more than 1 million people, 1.25 lakh جو ہیں لوگ جو ہیں, یعنی 125,000 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور یہ ٹول اب تک بڑھے گا. وہاں پر لوگ نہیں مان رہے, وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ان کا بیہیویئر چینج ہے نہ ماننے والا. اس کے مقابلے میں دوسرا ملک لے لیں, نیوزی لینڈ, جہاں پر 0 کیسز ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہاں پر وہی ہیومن بینگ ہے, وہ بھی وہی ڈیولپ کنٹری, امریکہ بھی ڈیولپ کنٹری, نیوزی لینڈ بھی ڈیولپ کنٹری. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بیہیویئر کا فرق ہے, ان کے لوگوں کا کس طرح سے ان کے لیڈرز ان کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں, اس کا فرق ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بیہیویئر ڈفرینٹ نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی فیملیز کی بات کر لیں تو ہماری فیملیز میں بھی آپ کو ہیومن بیہیویئر مختلف اسٹینس میں, مختلف سچویشن میں چینج نظر آئے گا. اس طرح اگر آپ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اکنامک آسپیکٹ سے بیہیویئر, تو بعض اوقات جو ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنا آپ خرچ کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاس آپ کی سیلری جو ہے جتنی ہے, آپ اس سے کہیں زیادہ اپنے ایکسپینسز کو بڑھاتے ہیں, یہ بھی بیہیویئر میں آتا ہے. تو بیہیویئر اکنامک آسپیکٹ کا بھی ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ ہیومن انٹریکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے, جاب کے حوالے سے ہو سکتا ہے, ہیلتھ کے حوالے سے ہو سکتا ہے, تعلیم کے حوالے سے ہو سکتا ہے. جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کو تعلیم ابھی بھی دینا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. اور کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہے, ہم کیوں انویسٹ کریں ان چیزوں پر جس پر جو ہے بچے نے تو ہمیں آگے جا کر سبزی بیچنی ہے ہمارے ساتھ, یا یہی کام کرنا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں اور جس میں تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ یہ یہاں پر ہیومن بیہیویئر کی بات ہے کہ ایک ہی فیملی بہت اپنے آپ کو قرضے میں ڈال کر بچوں کو تعلیم دے رہی ہے, اور ایک فیملی جو ہے جس کے پاس ہو سکتا ہے پیسہ ہو بھی بچوں کو بھیجنے کا لیکن پھر بھی وہ نہیں بھیج رہی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ ہیومن بیہیویئر. اس کو اسٹڈی کرنا سوسائٹی میں رہتے ہوئے, اس کو سوشیولوجی
کہتے ہیں کہ یہ سب اس کی تحقیق کرتا ہے. سوشولوجسٹ جو ہے ایک یہ تحقیق کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ہی سوسائٹی میں ایک ہی کمیونٹی میں رہتے ہوئے ایک ہی مذہب کو مانتے ہوئے ایک ہی سیکٹ کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی نسل یا ایک ہی رنگ کا ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سے ڈفرینٹ بیہیو کیسے کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے جو ہے معلومات حاصل کرنا اور تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا, اس کو سائنٹیفک اسٹڈی کہتے ہیں. تو سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ان سوسائٹی ہے. پھر اگر ہم آگے جائیں اس کی دوسری ڈیفینیشنز پر, تو کچھ ڈیفینیشنز جو ہیں کہتی ہیں سوشل انسٹیٹیوشنز کی اسٹڈی ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز کا مطلب ہے, پہلے تو ہم کہہ رہے تھے بیہیویئر آپ کا میرا بیہیویئر ایک گروپ میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم بات کریں انسٹیٹیوشنز کی تو اس کا مطلب ہے اداروں کی. ادارے, ہم وہ ادارے نہیں کہہ رہے کہ ایک بلڈنگ ادارہ ہے, نہیں, اداروں کا مطلب یہ ہوا کہ پورا کا پورا اکنامک انسٹیٹیوشن. فار ایگزامپل اب اکنامک انسٹیٹیوشن میں کیا کیا آ جائے گا, بینکس آ جائیں گی, اسٹاک مارکیٹ آ جائے گی, اس کے اندر بینکنگ کی پالیسی آ جائے گی, اسٹاک مارکیٹ کیسے کام کرتا ہے وہ آ جائے گا. ہمارے ہاں جو مارکیٹس ہیں جس میں چاہے وہ ہمیں روزمرہ کی ضروریات کا سامان پرووائڈ کرتی ہوں یا ہمیں کپڑے جہاں سے لیتے ہوں, جہاں سے ہم جو ہے وہ موبائل لیتے ہوں, گاڑیاں لیتے ہوں, فرنیچر لیتے ہوں, یہ ساری مارکیٹس, چاہے وہاں پر ہمیں جو ہے لوہا خریدنا ہے یا ہمیں لکڑی خریدنی ہے, سب کی مارکیٹس موجود ہے دنیا ہر ملک میں اور ہر شہر میں. یہ مارکیٹ جو ہیں وہ اکنامک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. وہ کیسے چلیں گی, کس طرح کام کریں گی, وہ بھی اکنامک. فیکٹریاں کیسے ہیں, فیکٹریاں جو ہیں وہ بھی اکنامک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ہمیں جو ہے وہ کہاں سے کیا چیز مل جائے گی, مطلب چیزیں یعنی سروسز کہاں سے ملیں گی, چیزیں کہاں سے ملیں گی, گڈس کہاں سے ملیں گے, یہ بھی اکنامک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اس طرح سوسائٹی میں ہمارے بیسک 5 انسٹیٹیوشن ہیں, جس میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کہلاتا ہے فیملی انسٹیٹیوشن, دوسرا کہلاتا ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, تیسرا کہلاتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, چوتھا اکنامک انسٹیٹیوشن اور پانچواں ریلیجس انسٹیٹیوشن. لیکن ہم لوگ جو ہیں سوشولوجسٹ جو ہیں انہوں نے چھٹا سوشل انسٹیٹیوشن, جس کو سوشل ہم ہیلتھ انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اس کو بہت اہمیت دی. اور یہ جب سے یونائٹڈ نیشن بنا ہے 1948 میں, تب سے جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو. اسی لیے ہم ایک اور انسٹیٹیوشن میں اس کا اضافہ کرتے ہیں. اور آج آپ کو خود کو اندازہ ہے کہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. اور ہمارے بجٹ میں بھی آپ دیکھیں تو ہیلتھ کو کتنی امپورٹنس اس دفعہ دی گئی ہے, جو پچھلے بجٹس میں نہیں دی گئی, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ایسی سچویشن میں آئیں گے جہاں پر ہمیں اپنی ہیلتھ کی انسٹیٹیوٹ جو ہے جس میں ہاسپٹلز, کلینکس, ہیلتھ سروسز, ڈیزیز کنٹرول کی ریسرچز, لیبز, فورینزک لیبز, یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے گی. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف میں ایڈمنسٹریٹرز, یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور اس کی پالیسیز بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو انسٹیٹیوشنس کی اسٹڈی کو بھی ہم جو ہے سائنٹیفک اسٹڈی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سوشیولوجی ہے. سوشیولوجی اس کے علاوہ جو ہے سوشل چینج اور سوشل بیہیویئر کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسٹیگنٹ نہیں رہتا, ڈائنامک ہے. ڈائنامک کا مطلب ہے چینج ہوتا رہتا ہے, تبدیلی آتی رہتی ہے. اب یہ تبدیلی وہ جو ہے یہ عمران خان والی تبدیلی نہیں ہے. سوشل چینج کا مطلب ہے سماجی تغیر, مینس modification or alteration of time over the period of time. Over the period of time means ایک بہت سارے عرصے کے بعد جو ہے تبدیلی آنا, ٹھیک ہے, تغیر آنا, سماجی تغیر آنا. جیسے آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے, اگر کتنے لوگ آپ لوگ ہیں ایسے جس میں آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو ان کے زمانے کی باتیں پوچھتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2 نسلوں کے بعد آپ میں اور ان کے بیہیویئر میں کیا چینج ہے. اس زمانے میں کیا فیسلٹی تھی, آج کیا فیسلٹی ہے, وہ کس طرح سوچتے تھے, آج آپ کس طرح سوچتے ہیں. اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی تھی اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا تھا, آج کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کیسے استعمال ہو رہی ہے. ایون آپ یہ بھی چھوڑ دیں, آپ اپنے خود کے پیرنٹس کو لے لیں, کتنی دفعہ اکثر آپ کی مدرز اور نے آپ کو یہ کہا کہ ہم تو ایسا, ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح اوپنلی بات نہیں کرتے تھے. آپ کیسے ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تر بتر بولتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو ہمارا, لیکن ہماری مجال نہیں تھی کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کر سکیں. تو ایسی باتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سوشل چینج کتنا آیا. کل تک جو ہے رائٹ برادران نے
جو انوینٹ نہیں کیا تھا تو ہم زمین اور سمندر پہ تھے، لیکن ان کے انوینشن کے بعد ہم آسمانوں پہ اڑنے لگ گئے. جہاں کا سفر ہمارا جو ہے 2-2 3 3 دن کا سفر ہوا کرتا تھا، وہاں پر ہم چند گھنٹوں میں پہنچنا شروع ہو گئے. تو دنیا میں ٹیکنالوجی سے بھی تبدیلی آئی، دنیا میں جو ہے حالات جو ہے وہ مختلف انداز سے چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ چینج جو ہے وہ بیہیویئر کو بھی تبدیل کرتا ہے، ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی تبدیل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک اسٹڈی اس والے سے بھی ہے کہ ہم سوسائٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، سوسائٹی جو ہے کس طرح سوچتی ہے. مختلف سوسائٹی، جیسے پاکستانی سوسائٹی الگ طرح سے سوچے گی، تو انڈین سوسائٹی الگ طرح سے سوچے گی، بنگلہ دیشی سوسائٹی الگ طرح سے سوچے گی، امریکن سوسائٹی الگ طرح سوچے گی، آسٹریلین سوسائٹی الگ طرح سے سوچے گی. اور وہ جو سوسائٹی جو سوچتی ہے جس انداز سے، وہ ہم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بیہیویئر کو وہ کیسے انفلوئنس کرتا ہے، ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں بیہیویئر کیا ہے، سوشل چینج کیا ہے، اور کس طرح سے تغیر جو ہے وہ آیا ہے. اور ایک اور اس میں ہے سوشل فورسز. اگر آپ دیکھیں تو سوشل فورسز لکھا ہوا ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. اور فورسز کی، فورسز کا مطلب ہے وہ کازز کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹل آسپیکٹس ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں اس خاص انداز سے سوچنے پر، اس خاص انداز سے بیہیو کرنے پر ہمیں مجبور کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں کہ یہ اسٹڈی ہے سوشل انسٹیٹیوشن کی، یہ اسٹڈی ہے ہیومن ریلیشن شپ کی، سوشیولوجی اسٹڈی ہے ہیومن انٹریکشن کا، سوشیولوجی اسٹڈی ہے سوشل چینج کا، سوشیولوجی اسٹڈی ہے سوشل بیہیویئر کا. اور کس طرح سوسائٹی میں رہتے ہوئے، گروپ میں رہتے ہوئے، انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک انسان، ایک انڈیویجول گروپ میں رہتے ہوئے کس طرح بیہیو کرتا ہے، کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ تبدیلی لاتا ہے، اور کس طرح کیوں یہ سارے کام کرتا ہے، اس کی سائنٹیفک اسٹڈی کو ہم سوشیولوجی کہتے ہیں. سوشیولوجی کی تھوڑا سا ہم ایز اے ڈسپلن بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ سوشیولوجی کو ایز اے ڈگری سب سے پہلے، ہر چیز میں امریکہ بہت آگے ہے تو یہاں پر بھی امریکہ آگے ہی نظر آئے گا آپ کو، کہ امریکہ نے سب سے ایون، حالانکہ فرانس جو ہے وہ پائنیئر ہے سب سے زیادہ، یعنی فرینچ، آگسٹ کون فرینچ ہے، اور فرینچ جو ہے وہ انہوں نے ڈسپلن انٹروڈیوس کیا، لیکن وہاں پر یونیورسٹی میں انٹروڈیوس پہلے نہیں ہوا، بلکہ 1884 میں یو ایس اے میں سب سے پہلے یونیورسٹی لیول پر ڈگری سوشیولوجی کی انٹروڈیوس ہوئی. 2 سال کے بعد کامیاب ایکسپیریمنٹ ہوا، ماسٹرز کی ڈگری دی گئی، اور اس کی مد نظر اس کو دیکھتے ہوئے فرانس نے 1886 میں 2 سال بعد جو ہے وہ اپنی ڈگری پروگرام شروع کیا. یو کے نے، یونائٹڈ کنگڈم نے 1904 میں جو ہے سوشیولوجی کی ڈگری دی، جس کا نام اس نے سوشل اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی کا نام دیا. اگین وہ بھی سیم چیز ہے. پھر چونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یو کے جو ہے وہ اس نے ساؤتھ ایشیا کو انویٹ کیا ہوا تھا، وہ ہم لوگ جو ہیں اس کے انفلوئنس میں تھے، انڈر میں تھے. اس دوران انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں حیدرآباد دھکن میں سب سے پہلے جو ہے وہ عمرانیات کے نام سے سوشیولوجی انٹروڈیوس کرایا، جس کا ٹرانسلیشن تھی عمرانیات، اردو میں جو ہے اس کو عمرانیات انہوں نے کہا، اور 1920 میں جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں انٹروڈیوس ہوا. پھر پاکستان میں سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں 1954 میں، اور کراچی یونیورسٹی میں 1960 میں انٹروڈیوس کیا. کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی پہلے وینچر لینڈ میں ہوا کرتی تھی، اس کا اولڈ بلڈنگ تھی، اور ود ان 2 ایئرز جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی روڈ کا کیمپس جو ہے وہ تیار ہوا، اور 1962 میں سارے ڈپارٹمنٹس وہاں سے شفٹ ہو کر یہاں پر ٹرانسفر ہوئے. ایران میں، پاکستان میں جو ہے جو پنجاب میں جو ڈگری دی جاتی ہے اس کو معاشریات کہتے ہیں، لیکن جو کراچی میں ڈگری دی جاتی ہے اس کو سوشیولوجی ہی کہتے ہیں. اور ایران میں اس کو پرشین میں علم الاجتماع کہتے ہیں، اور کابل میں اجتماعی شناسائی. یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ورڈ سب کے الگ الگ ہیں، نام سب کا الگ الگ ہے، لیکن اس ڈسپلن کے پیچھے پورے فنڈامنٹلس، اس کے بیسک کانسیپٹس جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے وہ سب کے سیم ہیں، ڈفرینٹ نہیں ہے. نیکسٹ ہماری سلائیڈ ہے سوشیولوجی ورسز کامن سینس.
اب بہت سارے لوگوں کا آرگومنٹ ہے کہ سوشولوجی تو بہت آسان سی چیز آپ بتا رہے ہیں, یہ تو ریلیشن شپ کی بات ہے, یہ تو ہم رہتے ہیں معاشرے میں, ہمیں پتہ ہے لوگ کیسے سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, یہ تو کامن سینس ہے. کامن سینس ہمارا جو ہے بہت اچھا ہے, کام کرتا ہے, ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سوشولوجی, اور نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سب کہانی جو ہے کامن سینس کی ہے. تو ہم ابھی جو ہے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کو فالو کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ خود اس کو ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر میں. زیادہ تر ہم فیس ٹو فیس ہیں نہیں, اس وجہ سے میں ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ تو نہیں کروا سکوں گی, لیکن پھر بھی میں آپ کو اس طرح سے کروا لوں گی. آپ جو ہیں ہم پہلے سوشولوجی کامن سینس کی بات کر لیتے ہیں. کامن سینس جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو لوگوں کا, کامن سینس ہو سکتا ہے بہت برا ہو لوگوں کا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے, تو ہم بہت زیادہ کیئرفلی بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. سوشولوجی کیا کرتا ہے, سوشولوجی ان آبزرویشنس کو کیئرفلی دیکھتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور تھیوریز ڈیولپ کرتا ہے تاکہ ان کو ایکسپلین کیا جا سکے کہ وائی پیپل آر لائک دیٹ, وائی پیپل بہیو ان سرٹن وے, وائی پیپل بہیو ان سرٹن سچویشن ان سرٹن وے, اور اس کے نتائج, اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں. وائی ٹرمپ از ڈوئنگ واٹ ہی ڈز, why Obama is different from Trump, why Imran Khan is different from Nawaz Sharif, and why Nawaz Sharif is different from Asif Zardari. So why one leader is different from another, why one party is different from another, why one agenda is different from another. تو ان کی اپنی اپنی پالیسیز جو ہیں ہر ایک کی الگ کیوں ہیں, کیونکہ سوچنے کا نظریہ کیوں الگ ہے. حالانکہ کامن سینس تو کہتا ہے کہ سب کا ایک ہی گول ہے, اور جب ایک ہی گول ہے تو سب کو کچھ اچیو کرنے کے لیے ایک ہی طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے. لیکن چونکہ انسان جو ہے الگ پرسپیکٹو سے سوچتا ہے, اسی لیے اس کی آبزرویشن, ہماری آبزرویشن سے سوشولوجی جو ہے سیکھ کرتا ہے کہ یہ تھیوریٹیکلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ بیہائنڈ سب کے کیا چیز کام کر رہی ہے. اچھا, اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ کیسے حاصل کی جائے گی. تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہم حاصل کرتے ہیں ریسرچ سے. ریسرچ کے بغیر کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی چیز کے بارے میں اب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے. جیسے میں ابھی یہ کہہ دوں کہ آج جو ہے بادل نظر آ رہے ہیں, بارش ہوگی, یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ میرا کامن سینس ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بارش ہوگی. لیکن اگر میٹیورولوجسٹ کی, آپ کہیں گے پاکستانی میٹیورولوجسٹ کی بات ماننی نہیں چاہیے, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی, ہمارے پاس اتنے اکوپمنٹس نہیں ہیں, اس لیے ہم پریڈکشن جو ہے اسپیسیفک نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں جہاں ڈیولپ کنٹری کی, تو ان کو پتا ہے کہ کون سے منٹ بارش شروع ہوگی اور کون سے کتنے منٹ بعد اور کتنے گھنٹے بعد بارش ختم ہو جائے گی. ان کو ایگزیکٹ ٹائم پتا ہے. آج آپ نے آفس جانا ہے تو امبریلا لے کے جانی ہے کہ نہیں لے کے جانی ہے, یا کہاں سے آئی, یہ ایکسپرٹ نے بتائی اپنی ریسرچ کر کے. تو کامن سینس کہہ رہا تھا کہ بادل تو نہیں ہے تو بارش کیسے ہوگی, لیکن ایکسپرٹس نے کہہ دیا کہ بارش تو ہوگی اور اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے کے درمیان ہوگی. تو ایک ہی چیز جو ہے وہ فیکٹ جو ہے وہ کامن سینس ہمارا ہو سکتا ہے ہمیں مس گائڈ کرتا ہے. تو ہم اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کامن سینس ہمیں جو ہے وہ کیسے مس گائڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو دیکھیں گے کہ سوشل ریسرچ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہم کر سکتے ہیں. سوشل ریسرچ ہوتی کیا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہے میں بس کو فاسٹ لے کر چلوں گی کہ سوشولوجی جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کامن سینس ہمیں جو مس گائڈ کرتا ہے ہم اس کی ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن کیوں کرتا ہے مس گائڈ, کیونکہ وہ فیکٹ پر مبنی نہیں ہوتا. اور فیکٹ پر کیا مبنی ہے کہ جو ہم سائنس کی مدد لیں. اور سائنس کیا کہتا ہے, سائنس کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے, سائنس ہے کیا, باڈی آف سسٹمیٹک نالج. نالج تو موجود ہے لیکن آپ اس کو ارینج کرنا ہے, اور کس انداز سے ارینج کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی مطلب نکال سکیں, پتہ ہی نہیں چلے, آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بیہائنڈ کیا ہو رہا ہے. اور وہ باڈی آف نالج بنانے کے لیے جو ہے, یعنی فار ایگزامپل اگر سائنسی ایگزامپل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر 2 مالیکولز ہیں. سب سے آسان ایگزامپل ہے ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے. اگر ہائیڈروجن کے 2 مالیکولز آکسیجن کے 1 مالیکول میں ڈال دیں آپ تو آپ کو پانی بن جائے گا. یہ فیکٹ ہے. یہ باڈی آف نالج کہاں سے آئی, یہ سائنس نے اس کو بتایا, کیمسٹری نے اس کو
जो है साबित किया कि इन दोनों को मिलाकर पानी बनेगा। इसी तरह से सोशियोलॉजी जो है इंसानों के बिहेवियर को मालूम करके ये बता सकता है कि वो किस तरह से सोचेगा। उसकी रिसर्च करने के लिए हमारा जो तरीक़ेकार है वो मैंने उसको जो है छोटा सा 5 जो है स्टेप्स में आउटलाइन किया। हालांकि ये 5 स्टेप्स नहीं है, सबसे डाउन से स्टार्ट में। हाँ, सबसे नीचे है कि पहले टॉपिक को डिसाइड कर लें कि टॉपिक क्या है। लेट्स सपोज टॉपिक हम देखना ये चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जो हैं उनकी हेल्थ के इश्यूज जो हैं उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है कि नहीं। यानी एक फैक्ट्री में अगर एक ही शख्स 2 शिफ्टों में काम कर रहा है तो वो उन फैक्ट्रीज को अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है। कॉमन सेंस कह रहा है हो सकता है कम दे रहा हो, कॉमन सेंस ये कहता है हो सकता है ज़्यादा दे रहा हो, पैसे कमाने हैं उसने। तो हम जब तक नहीं मालूम कर सकते जब तक कि हमें ये पता ना चले कि स्टडी ना कर लें हम। तो पहला हमने अगर टॉपिक ले लिया, इसके बाद हम इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, इसकी मालूम करते हैं कि लोगों ने इस पर क्या काम किया है, इस टॉपिक को किस तरह फॉलो किया है। फिर हम उसके अंदर मफरूज़े बनाते हैं, हाइपोथेसिस। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। ज़्यादातर आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में और मुख्तलिफ क्लासेस में आप लोग जो हैं वो रिसर्च को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे। ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, 2 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और ये जो है हम 2 मिनट में इसको नहीं समझा सकते क्योंकि हर एक स्टेप को जो है डिटेल्स करना है। लेकिन मैं सिंपल ये बता देती हूँ कि आप कैसे करना है। पहले आपने जो है वो टॉपिक लिया, टॉपिक के बारे में एक पहले से मफरूज़ा बनाया, उसके बारे में मालूमात हासिल की। फिर इसके बाद आपने एक सवालनामा बनाया और जिन लोगों के पास आपने जाना है, जिनके ऊपर स्टडी करनी है, उनसे क्वेश्चंस पूछे, उसको हम कहते हैं डेटा गैदर किया। फिर उसको एक स्टैटिस्टिकल पैकेज के ज़रिए एनालाइज करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं हर स्टेप में। और जब एनालिसिस हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये इसका रिजल्ट क्या है। और उसके बाद हम बता सकते हैं कि उसके पीछे हेल्थ के इश्यूज जो हैं, ऐसा तो नहीं है आगे जाकर यही वर्कर्स जो हैं वो उनके लिए परेशानी का, उस कंपनी के लिए परेशानी का बायस बन सके। हो सकता है वो बिहेवियर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर के तौर पर आ सके। तो सोशियोलॉजी एंड साइंस में तो हम एक्टिविटी देख लेते हैं जब तक। और एक्टिविटी में जो है हम ये देख लेते हैं कि आप जो है सॉरी लेट मी डू इट जी, ये है सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग वर्सेस कॉमन सेंस की एक्टिविटी। तो अगर हम सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और कॉमन सेंस की एक्टिविटी में देखना चाह रहे हैं, आप देखें कि ये जो है एक 10 स्टेटमेंट्स है और ये 10 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप देखेगा और उसके रिजल्ट्स देखें। ये 10 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट है और ये अमेरिकन सोसाइटी के बारे में है। आपको अमेरिकन सोसाइटी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और उनकी सोचों के बारे में नॉलेज है। और फिर उसके बाद जो नीचे रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं कि ये सारी 10 की 10 स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मोर यूएस स्टूडेंट्स आर शॉट टू डेथ नाउ देन 10 to 15 years ago। 10 या 15 साल से पहले ज़्यादा स्टूडेंट को जो है वो यूएस स्टूडेंट्स को स्कूलों में नहीं मारा जाता था मुकाबले में, लेकिन आज जो है वो ज़्यादा शूट्स होते हैं स्कूल में। आपने अमेरिका का देखा होगा कि कितने स्कूल्स में स्टूडेंट्स ही जाके स्टूडेंट्स को टीचर्स को मारते हैं। ये है। अब ये 10 स्टेटमेंट्स आप देखेंगे और ये 10 स्टेटमेंट्स में आपने ये करना है कि पहले आपने हर स्टेटमेंट के आगे देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर आप इसके नीचे रिजल्ट देखिएगा कि वो रिजल्ट क्या है। लेकिन पहले आप देख लें कि ये ज़ाहिर बात है मुझे रिजल्ट बताना पड़ेगा और रिजल्ट ये है कि ये 10 की 10 स्टेटमेंट जो कॉमन सेंस की है ये सब की सब ट्रू नहीं है, जबकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको ट्रू मानते हैं। ये सारी की सारी फॉल्स है। और ये क्योंकि कॉमन सेंस तो हमें कह रहा था ये ट्रू है, लेकिन रिसर्च नीचे बताती है कि ये फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल पहला ही बता रही हूँ कि more students were shot to death at US schools in the early 1990s than now। ये नेशनल सेफ्टी सेंटर है अमेरिका का, उसने ये मालूम किया कि ऐसा नहीं था क्योंकि
मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता था, इसलिए पता नहीं चलता था। आज मीडिया हाईलाइट करता है, इसलिए पता चल जाता है कि आज ज़्यादा शूटिंग लगती है, जबकि उस वक्त भी इतनी शूटिंग हो रही थी जितनी आज शूटिंग हो रही है। तो ये कोई नई फाइंडिंग नहीं है। कॉमन सेंस कह रहा था कि हाँ पहले नहीं होती होगी, जाहिर बात है अब होती है, क्योंकि हमें पता चल रहा है मीडिया के जरिए। लेकिन सेंटर, सेफ्टी सेंटर कह रहा है कि नहीं, पहले भी होती थी और अभी भी इतनी ही होती हैं, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह इसको सेकंड इसके पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। आपका थैंक यू बहुत बहुत हमारे साथ रहने के लिए। हम अब नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। ओके।